बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज से हम इंशाअल्लाह एमए इंग्लिश पार्ट 1 के पास पेपर्स की डिस्कशन का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि आपको एमए पार्ट 1 के एग्ज़ाम के हिसाब से जिस हद तक मुमकिन हो तैयारी करवाई जाए। हल आपको आपके आई मीन टू से कि आपको सवाल हल करके बता दिए जाएंगे, उसका तरीका हल करने का बता दिया जाए। बाकी जो उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो तकरीबन सारे का सारा मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर किया हुआ है और टाइम एंड अगेन मैं यही चीज़ें अपने क्लासेस के अंदर भी शेयर करता रहता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल भी होता है जो सिर्फ मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ही इस्तेमाल करता हूँ। एनीवेज़ फिर भी जो मटेरियल अभी आपके पास मौजूद है आप उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह जेफरी चॉसर की किताब द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के बारे में हम बात करेंगे और आपके उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा जो आपने ग्रुप में पोस्ट के नीचे लगाए, उनको भी इंशाल्लाह हम आज के इस सेशन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरे साथ चल के इस सारे सेशन को एंजॉय करेंगे। जहाँ जिस लम्हे जिस चीज़ की समझ ना आए आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक कोशिश की जाएगी पर्सनली कि आपको हत्तल मकदूर हेल्प फराहम की जाए। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट के सेशंस के थ्रू कोर्सेज़ को डिस्कस करने का जो सिलसिला है या जो भी तरतीब चली है उसके पीछे असल वजह यही है कि मेरी अपनी ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हमारे पास पेपर्स को डिस्कस करें, तो आप उनको भी ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें जिनकी इस रिक्वेस्ट पे हमने ये सारा सिलसिला शुरू किया और पार्ट 2 की डिस्कशन को लेके बढ़े और उसके बाद अभी हम पार्ट 1 की जानिब बढ़ चुके हैं और उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि आप लोग इंग्लिश लिटरेचर की इस वर्ल्ड के अंदर न्यू हैं, मेरे नज़दीक कम अज़ कम आपको अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे बेसिक्स हैं जिनके बारे में इल्म नहीं है, तो वो भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में भी टाइम टू टाइम डिस्कशन होती रहेगी। जहाँ जो चीज़ आएगी इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ ऐसी कोई चीज़ आपको लगे कि जो आपके कोर्स के साथ मिसमैच कर रही है, मीन्स कि जो आपने पहले पढ़ा और अभी पढ़ा, अभी जो मुझसे सुन रहे हैं उससे मिसमैच करी, तो ज़रूर आप बताइएगा। अगर मेरे एंड पे कोई गलती होगी तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से मिले। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इस किताब की एक जनरल ओवरव्यू से रिलेटेड है, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, इस किताब का पर्पस, इसका फंक्शन, जो प्रोलॉग का वो कॉन्टेक्स्ट और इसकी ब्रीफ समरी को देखेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसी चीज़ को देखते हैं कि ये क्या है। जेफरी चॉसर की लिखी हुई किताब प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बेसिकली कैंटरबरी टेल्स की ओपनिंग है, प्रोलॉग है। प्रोलॉग मीन्स ओपनिंग। आपके कोर्स में सिर्फ प्रोलॉग प्रिस्क्राइब की गई है, यानी कि जिस किताब को हम डिस्कस करें ये प्रोलॉग है, ये याद रखिएगा। बाकी सबके अपने अपने नाम है, पार्टनर्स टेल, समनर्स टेल, नाइट्स टेल, वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, वो अपने अपने हैं, लेकिन मजमूए के तौर पे उन सब को भी कैंटरबरी टेल्स का नाम दिया जाता है। ताहम उन सब के मजमूए का जो इब्तिदाइया है, जो ओपनिंग है, वो प्रोलॉग से शुरू होती है। यानी सारा मजमूआ जो है उस मजमूए की अपनी, आल्दो कि हर टेल के अंदर भी प्रोलॉग है, लेकिन पूरी ये सारे का सारा जो उसका मजमूआ है सारी टेल्स का, उसकी भी एक प्रोलॉग है जिसको प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स का नाम उसने दिया। तो हम जो है अभी इसको
دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز ہے. سو اس پرولاگ کے اندر نیریٹر جو ہے وہ 29 پلگرمز کا جو سفر ہے، جو ان کے سفر کی داستان ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور جس طرح وہ سفر پہ جائیں گے ان کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے. اور وہ سارے کے سارے کردار مختلف کلاسز سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی کہانی، اپنی اپنی داستان سنا رہے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میڈیول لٹریچر کی ژانرز بھی جیفری چاسر نے کور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس نے مختلف ٹاپکس بھی، مختلف تھیمز بھی ہمیں دکھائے. تو بیسیکلی اگر اس کے پرپز کو دیکھا جائے تو پرولاگ کے اندر جیفری چاسر نے ان کرداروں کا اوور ویو دیا ہے جنہوں نے آگے جا کے اپنی اپنی ٹیلز سنائیں. تو ہمیں صرف ان کی ٹیلز کا تو علم نہیں ہوتا، لیکن ان کی جو ان کی فزیکل اپیئرنس ہے، ان کی جو ٹریٹس ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. سو پرپز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن کس لیے. 2 فنکشن ہے بیسیکلی اس کتاب کے. پہلا ہے کہ یہ بیسیکلی کانٹیکسٹ بتا رہی ہے کہ کون سا کانٹیکسٹ بیان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ پلگرمز کا تعارف بھی پرووائڈ کر رہی ہیں. تو اب کون سا کانٹیکسٹ ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر؟ مڈل ایجز کی ایک داستان ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا مل جائے تھوڑا سا کہ اس کے تھوڑا سا کہ ہم اس میں کیا دیکھیں گے. جیفری چاسر کے تعارف کی اگر بات کی جائے تو جیفری چاسر 1340 کے لگ بھگ، یعنی کہ اس زمانے میں، ابھی اس کی ایگزیکٹ ایج آف برتھ کے جو ٹائم ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی اسی زمانے میں پیدا ہوا، 1400 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. جیفری چاسر اپنے زمانے کی مکمل نمائندگی کرتا ہے، جبکہ اس کے باقی جو کنٹمپریریز ہیں وہ صرف کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتے ہیں. جیفری چاسر اپنی کتابوں کے اندر نہایت غیر جانبداری سے اور بڑے شوق کے ساتھ ماضی کو دیکھتا ہے، اور وہ ماضی وہ اپنی کتابوں کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. جو اس کے سامنے حالات گزرتے ہیں، کیونکہ اس نے سفر بھی کیا مختلف ممالک کا، تو اس حساب سے اس نے ساری زندگی جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اس کو بیان کیا. جیفری چاسر کی پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے علاوہ بھی اگر آپ اس کے باقی انفارمیشن اگر آپ حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیفری چاسر مختلف قسم کی ملازمتوں پہ معمور رہا، اور وہ جہاں درباری زندگی اس نے گزاری، وہیں ساتھ ساتھ وہ سیاسی زندگی اور سرکاری ملازمت کی زندگی بھی اس نے گزاری ہے. اس کا باپ ایک وائن مرچنٹ تھا. تجارت پیشہ طبقے میں پلے بڑھنے والے شخص نے دنیا کا ہر نشیب و فراز دیکھا. دوسرے ممالک میں زندگی گزارتے ہوئے اس نے انتظامی اور سرکاری مصروفیات کے ساتھ ساتھ مطالعے کے لیے بھی وقت نکالا. جیفری چاسر کے کردار کی وسعت کا اندازہ آپ اس امر سے کر سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی زندگی سے خوش اور مطمئن رہا، اور جہاں اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا وہیں ساتھ ساتھ جیفری چاسر نے لائف کو بھی اسٹڈی کیا. جب آپ اس کی کتابوں کو پڑھیں گے، پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو اگر آپ پڑھیں تو اسے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جیفری چاسر کو زندگی سے بے پناہ دلچسپی تھی، اور وہ کبھی بھی کسی کام سے نہیں اکتایا، اور نہ ہی کسی طرح کے حالات سے وہ گھبرایا، بلکہ جب آپ اس کے لٹری ورکس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک صاف نظر اور وسیع ہمدردی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ ایک بہترین مصنف کی نمایاں خوبی ہے. جیفری چاسر کی صحیح دماغی کی یہ ایک اہم مثال ہے کہ اس نے بجائے اس کے کہ دوسری زبانوں پہ اپنا وقت، رائج الوقت زبانوں پہ وقت خراب کرتا، اس نے لندن کے نوائی زبان کی زبان کو انتخاب کیا. ایسٹ مڈلینڈ لنڈن ڈائلیکٹ جو اس کو اس نے استعمال کیا، جو کہ بادشاہ کی زبان تھی، اور یہ وہ زبان تھی جو ادبی نقطہ نظر سے نایاب تھی، یعنی ابھی تک اس میں ادب جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوا تھا. جیفری چاسر نے یہ زبان اٹھائی اور اس کو ساری خوبیوں سے معمور کیا.
ایک مکمل شاعر اور ہوتے ہوئے اس نے اخلاق اور فلسفہ کا نہ صرف درس دیا بلکہ اس نے اپنے لٹری ورک کے اندر خالص ادبی مقصد کو سامنے رکھا۔ جیفری چاسر کو انگلش پوئٹری کی ہر چیز ایجاد کرنی پڑی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس نے فرانسیسی پوئٹری سے بارو کیا، جو 10 جو لائنز والا مصرع تھا وہ اس نے بارو کیا، جو کہ پھر بعد میں انگلش پوئٹری کا حصہ ہو گیا، اور اسی پہ اس نے تمام پوئمز لکھی، اس کی کپلیٹس اس نے کپلیٹس استعمال کی، سٹینزاز اس نے بنائے، پھر بعد میں اس کا 7 مصروں کا جو سٹینزا ہے وہ اس نے بنایا، جس کو چوسیرین سٹینزا کا نام بھی دیا گیا۔ چوسر کے زمانے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس زمانے میں فرانسیسی زبان کو بڑا عروج حاصل تھا، فرانسیسی زبان اپنے زور و شور پہ تھی، اور جیفری چاسر کی کتابوں کے اندر بھی کسی طرح آپ دیکھیں تو ایک امپیکٹ نظر آتا ہے، اس کا امپیکٹ اسے آپ کو نظر آئے گا، یعنی کہ اس کے لٹری ورکس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو بیسکس ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ آپ نے جب اپنے کورس میں جیفری چاسر کو اسٹڈی کیا تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہے وہ جیفری چاسر نے وہاں پہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے 3 پیریڈ ہیں، اٹیلین، فرینچ اینڈ انگلش، کہ ایک پہ اس نے ایک کو ٹرانسلیٹ کیا، ایک کو کاپی کیا، دوسرے کو کاپی کیا۔ خیر اصل چیز کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ بات آپ بڑی بخوبی یہ جانتے ہیں کہ اس نے جیفری چاسر نے جہاں باقی لینگویجز کا سہارا لیا، فرینچ اور اٹیلین کا، وہیں اس نے پھر بعد میں جا کے جو ہے اس نے ان کو چھوڑ کے اس نے انگلش لینگویج میں ہی لکھنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے اٹیلین، فرینچ، جہاں پہ اس کے اوپر فرینچ کا اثر ہے وہیں اٹیلینز کا بھی اثر ہے۔ جیفری چاسر جو ہے اگر دیکھا جائے تو 1372 میں چونکہ یہ اٹلی گیا تھا، اور وہاں پہ جو بڑے مشہور جو پوئٹس تھے ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، بوکیشیو، پیٹرارک اور دانتے کے ساتھ، اور اس وقت وہاں پہ رینیسنس آ چکی تھی، اور اس نے ان سب کو پڑھا، ان سب سے ملاقات کی، ان کو اسٹڈی کیا۔ تو دانتے اور پیٹرارک کو اس نے کاپی کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بات نہ بنی، اور آخرکار بوکیشیو کا جو تھا اس کے ساتھ جیفری چاسر کا مزاج ملتا جلتا ہے، یعنی کافی ساری چیزیں بوکیشیو کے ڈی کیمرون کے اندر بھی آپ کو ایسا ہی امپیکٹ ملے گا، ایک ایسا اثر و رسوخ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ تھی تھوڑی سی بات اس کے اوپر۔ تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک قصوں کا مجموعہ ہے، سٹوریز ہیں اس کے اندر، اور ان سٹوریز کو اس نے اس انداز سے بیان کیا کہ وہ یورپ کے تمام جو سٹوری ٹیلرز ہیں ان میں وہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے۔ پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز سے پہلے جیفری چاسر کہیں فرینچ اور کہیں اٹیلین لٹریچر کا جب وہ سبارڈینیٹ تھا اس کو فالو کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر پیور انگلش اور پیور انگریز اور پیور انگلش کا نمائندہ، انگلش لینگویج کا نمائندہ بنایا، اور اس کے اندر اس نے مختلف زندگی کے مختلف طبقات فکر سے اس نے اٹھائے، کردار اس نے اٹھائے جو کہ سینٹ تھامس اے بیکٹ کے مزار کی جانب عرس کے لیے جاتے تھے، اور چاسر بھی ان میں شامل ہوا، اور اس نے ان سب کی داستان، ان سب کے قصوں کو اس نے یکجا کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ وہ ایک سفر تھا جس میں اس سرائے کے مالک نے کہا کہ بھئی جو بندہ سب سے اچھی کہانی سنائے گا تو اس کو پھر کوئی انعام دیا جائے گا، اس انعام کے بدلے میں سب نے اپنی اپنی کہانیاں سنانی تھی۔ تو جیفری چاسر نے ان سب کو، چونکہ وہاں بیٹھا تھا، ان سب کو اس نے بڑی گہرائی کے ساتھ اس نے دیکھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یا لوگ کون ہیں، یا کیا سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک ایک کردار کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی اس کتاب پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کی صورت میں اس نے اپنی ساری کی ساری کینٹربری ٹیلز کا ابتدائیہ لکھا، جو کہ ہمارے کورس کا حصہ ہے۔ گرینچ کی ٹیبارڈ ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ نائٹ سے شروع کرتا ہے، پھر اسکوائر کی بات کرتا ہے، پھر یومین کی، پھر نن کی، پھر منک کی، پھر بشپ کی، پھر پرائر کی بات کرتے ہوئے پارڈنر، پھر سمنر، پھر پور پارسن آف دا ٹاؤن،
پھر ڈاکٹر آف فزیک، پھر سرجن آف لا، دا کلارک آف آکسفورڈ، پلو مین، ملر، ریو، فرینکلن، فرینچ مرچنٹ، شپ مین، وائف آف باتھ، ہاربیڈیشیر، کارپینٹر، ویب، ڈائر، ٹیپسر، گیٹس مین، جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے میونسپل، کوک اور ہوسٹ آف ٹیبارٹ تک وہ اپنی ساری بات لے کے چلا جاتا ہے. یہ ایک کہانی ہے جو اس نے، یعنی کہ ایک کہانی ایک کردار کے اوپر مبنی ہے، جس کے اوپر اس نے آگے جا کے کینٹربری ٹیلز میں ان کی کہانیاں بیان کی، لیکن یہاں پہ اس نے صرف ان کا تعارف دیا ہے. پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی آپ نے کچھ اسی طرح رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو سمجھیں گے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کو فالو کریں گے. مینس آئی مین ٹو سے کہ آپ اس کو، یعنی کہ جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کرداروں کو اٹھاتے ہیں کہ کون سا کردار، یعنی کہ جب آپ کے پاس کتاب آئی ہے پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز، آپ ایک کریکٹر کو اٹھائیں، اس کریکٹر کو دیکھیں کہ اس کریکٹر کے اندر کیا ہے، اور پھر آپ کو یعنی کہ اس کے بارے میں کیا انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، وہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ اسی طرح آپ لے کے یعنی کہ نوٹ کرتے جائیں. کہیں پہ چاثر ان کے لباس سے شروع کرتا ہے اور داستان لباس سے شروع کر کے ان کی فزیکل اپیرنسز اور ان کے اندر خوبیاں خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. کہیں فزیکل اپیرنس پہلے بتاتا ہے، لباس بعد میں بتاتا ہے. کہیں ان کو ایز اے کلاس دکھاتا ہے، کہیں ایز اے ہول دکھاتا ہے. پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو پڑھنے کا طریقہ کار ہی یہ ہوگا کہ آپ ایک ایک کردار کے اندر جو بات اس نے بتائی آپ اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھیں. جب آپ اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو وہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد آگے ہم بات کریں اس کی جیفری چوسر. یہ تو جسٹ ایک اوور ویو دیا، اب ہم اس کے تھوڑا سا میں اس کا ایک اوور ویو مزید آپ کو ایک دیتا ہوں. کینٹربری ٹیلز کو دیکھا جائے تو یہ 14 سینچری کے انگلینڈ کی کراس سیکشن ہے. سارے کا سارا اس نے کراس سیکشن کر کے میڈیول سوسائٹی اس نے دکھائی. میڈیول سوسائٹی کے اندر اس نے خاص طور پہ جو ہے وہ زندگی کے جو سب سے اہم جو شعبہ زندگی تھے ان کے بارے میں اس نے بات کی، جس میں اس نے مذہب کے اوپر اور کلرجی کے اوپر زیادہ بات کی. اس کے علاوہ باقی لوگوں کے اوپر بھی اس نے تھوڑا تھوڑا زندگی باقی شعبوں کے اوپر بھی اس نے تھوڑا تھوڑا اس نے روشنی ڈالی ہے. جیفری چوسر کے پلگرمز بیسیکلی انسانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس نے وہ اس کی صورت میں اس نے کہانی بیان کی تو اس نے کرداروں کو ڈسکرائب کیا. ہر کہانی اس نے تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو میں بیان کی، لیکن جنرل پرولاگ کے اندر وہ فرسٹ پرسن کی صورت میں نریٹ کرتا ہے. ٹائم اینڈ پلیس کو دیکھا جائے تو یہ جو ہے یہ ایک ٹائم دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی ڈیوریشن ہے کہ ایکچوئل پلگرمیج کی طرف ایک سفر ہے، لوگ موو کریں، دے آر آن دا موو. اور پلیس، یہ سفر جو ہے یہ لنڈن سے کینٹربری کی جانب چل رہا ہے. تو اس کا اگر میڈیول کانٹیکس دیکھا جائے تو رومانس، فیبلے اور ایگزامپلیا کی صورت میں آپ کو پتہ چلے گا. اور رائٹر کا ایم ہی یہ تھا کہ بیسیکلی وہ ایک ریلیجیس آؤٹ لک دکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوسائٹی کا مورل ویو جو ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں. تو ابھی ہم اس کے سب سے پہلے ٹاپک پہ بات کریں گے، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو تھیم. جب آپ کتاب سے یا انٹرنیٹ سے یا کسی بھی سورسز سے چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن آپ نے جب تھیمز کا کوسچن یا کوئی ٹاپک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ سے متعلق ہے آپ نے وہی بیان کرنا. آپ کے کورس میں پرسکرائبڈ ہے پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز. آپ کے کورس میں ساری ٹیلز پرسکرائبڈ نہیں ہیں، لہٰذا آپ انہی کتابوں تک اپنے آپ کو محدود کریں گے، اسی کتاب تک محدود کریں گے. جب آپ سے تھیم کا کوسچن پوچھا جائے تو پہلے تو آپ اس چیز کو کنسیپچولائز کریں کہ تھیم کس بلا کا نام ہے، کیا چیز ہے تھیم. اس کے بعد یہ 5 تھیم جو ہیں یہ امپورٹنٹ تھیمز ہیں جن میں، اور یہ آرڈر آف امپورٹنس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ویسے تو بہت سے موجود ہیں لیکن یہ وہ ہیں جو پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. جب آپ تھیمز کے بارے میں بات کریں گے تو آپ آرگومنٹس پیش کریں گے، آپ ثبوت پیش کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کہا کہ سوشل سیٹائر ہے تو کدھر ہے، ٹھیک ہے. میں یہاں ایک بڑے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا تھیم کے بارے میں. آلدو کے ڈیفینیشن بھی میں نے اس کے اندر آج کی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ تھیم کیا چیز ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا.
ایک لفظ کانٹینٹ ورڈ ہم جس کو کہتے ہیں، ورب فار ایگزامپل ورب ہے یا ناؤن ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، یا وہ ایکشن کی صورت میں یا فزیکل اپیرنس کی صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں کانٹینٹ ورڈ ورب ہے، ایڈورب ہے، ایڈجیکٹیو ہے یا ناؤن ہے، ان میں سے کوئی بھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. اور ایک یہی گروپ آف ورڈز کی صورت میں جب بنتا ہے سینٹنس کی صورت میں، تو پھر ایک مطلب دوبارہ وہ دیتا ہے، پورا سینٹنس بھی ایک مطلب دیتا ہے. اور جب اسی کو آپ بڑے اسکیل پہ لے کے جاتے ہیں، بہت سے سینٹنسز جب آپ ملتے ہیں، مل کے ایک پیراگراف بناتے ہیں، تو وہ پیراگراف پورے کا پورا بھی ایک مطلب دیتا ہے. اب وہ مطلب ویری کرتا ہے، کوئی کس طرح اس کا میننگ لے، کوئی کس طرح اس کا میننگ لے. یہ میننگ بیسیکلی یہ تھیم ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کیا میننگ نکالا. پرولونگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز ہم نے پوری کتاب نکالی، تھیم اس کے اندر ایک نہیں بہت سے میننگز ہمیں نکلے، بہت سے مطلب ہم نے اس میں سے ڈرا کیے. جو امپورٹنٹ جو میننگز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے، لیکن یہ امپورٹنٹ میننگز ہیں جنہوں نے کسی حد تک سپیس اس کتاب کی کور کیا، وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں. تو اس میں ہم پہلے تھیم پہ بات کریں، سب سے پہلے تھیمز سے بات کریں. بھی تھیمز کیا بلا ہے؟ سینٹرل آئیڈیا کو اگر آپ دیکھیں، تھیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرکزی آئیڈیا، عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی جتنے بھی آئیڈیاز کسی بھی لٹریری ٹیکسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان سب کو تھیمز کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی حساب میں مرکزی حیثیت کے عامل ہوتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دے آر میننگز، بیسیکلی مطلب ہے، کون سے مطلب ہیں. کسی بھی لٹریری ورک کے اندر آپ کو بہت سے میننگز آپ کو ملتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے تو پرولونگ ٹو دی کینٹربری ٹیل بھی کلاس اور ڈسیپشن کے ڈائلیما کو ڈیل کرتے ہوئے امورل اور 14 سینچری کے کرپٹ سٹینڈرڈ جو ہمیں ہمارے سامنے لا کے پیش کرتی ہے. اب اس میں سب سے پہلے جو جیفری چاسر نے جو تھیم دیا، جو اس کی کتاب سے ہمیں جو پتہ چلا مرکزی جو آئیڈیا ملتا ہے وہ ملتا ہے سوشل سیٹائر کا. میڈیول سوسائٹی 3 طرح کی اسٹیٹس میں ڈیوائیڈڈ تھی. ایک طرف چرچ تھا، دوسری طرف نوبلٹی تھی، وہ لوگ جو کہ لڑتے، تیسرا تھا پیزنٹری، وہ جو دوز ہو ورکڈ. یعنی 3 طرح کی اسٹیٹس تھیں، 3 طرح کے مکتب فکر تھے وہاں پہ. مذہب کے لوگ یا نائٹس، شیولری اور پیزنٹری جو محنت کرنے والے لوگ ہیں. پرولونگ ٹو دی کینٹربری ٹیل جو ہے بیسیکلی پوری اسٹیٹ کے اوپر سیٹائر ہے. ہوسٹ جو ہے جس انداز سے پلگرمز کو پورٹری کرتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہر اسٹیٹ کو سیٹرائز کرتا ہے. میں نے بتایا 3 اسٹیٹس ہیں اس کے اندر، یہ اسٹیٹ سیٹائر ہے. کون سی اسٹیٹ ہیں؟ چرچ، نوبلٹی اور پیزنٹری، یہ 3 اسٹیٹس ہیں اس کے اندر. تینوں اسٹیٹ کو کے اوپر سیٹائر کرتا ہے. 14 سینچری کے اندر جو ہے جب آپ دیکھیں مرچنٹ کلاس جو ہے وہ رائز کی جانب جا رہی تھی، انٹلیکچوئل کلاس بھی رائز کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف جو وائن مرچنٹ کا بیٹا اور کلرک جو ٹو دا کنگ چاسر جو ہے، اس نے جب دیکھا کہ دونوں جو آگے پروسیس کر رہے ہیں، تو اس نے پھر سوسائٹی کی ایک پیریڈ دکھا دی کہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے. سوشل سیٹائر کی صورت میں جنرل پرولوگ کے اندر وہ جو بات بتاتا ہے، جس طرح وہ طنز کا نشانہ بناتا ہے سوسائٹی کے اندر لوگوں کو، تو اسی طرح وہ اپنی کہانیوں کے اندر بھی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آگے نکلتا ہے. اس کتاب کے اندر جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. کہیں وہ مذہب کو نشانہ بناتا ہے، کہیں نوبلٹی کو، اور کہیں پیزنٹری کو. تینوں کو وہ اپنے طنز کا نشانہ بناتا ہے. یعنی سب سے پہلا ایلیمنٹ، پہلا تھیم اس کے اندر سوشل سیٹائر کا ہے. اس کے بعد دوسرا تھیم اس کتاب کے اندر فرینڈشپ اینڈ کمپنی کا ہے. برادرلی کنیکشن بٹوین 2 مین، ٹھیک ہے، آپس میں فرینڈشپ اور کمپنی. فرینڈشپ 2 انڈیویجولز کے درمیان جب ہوتی ہے، اس کے بعد ریولری کریٹ ہوتی ہے. یہاں پہ ریولری کا میں کانسیپٹ اس طرح بتاؤں گا کہ وہاں پہ مقابلہ لگتا ہے کہ آپ نے، چونکہ سارے لوگ ایک سفر پہ جاتے ہیں، جب آپ لوگ ایک سفر پہ اکٹھے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے آپس میں تعلقات، فرینڈشپ، دوستی، محبت آپس میں بڑھے گی، کیونکہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. ٹھیک ہے، دنوں پہ محیط سفر ہے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بات چیت کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، تو ساتھ ساتھ کمپنی بھی ہوگی. اب یہیں اس کمپنی میں اس نے ایک نیا کام ہوسٹ نے کیا کہ اس نے ان کے درمیان کمپٹیشن کا جو ہے نا وہ فضا پیدا کر دی. جہاں دوستی تھی، جہاں محبتیں تھیں، وہاں پہ کمپٹیشن سٹارٹ ہو گئے، کون زیادہ اچھی کہانی سنائے گا اور اس کو پھر اس پہ انعام ملے گا. تو اس کمپٹیشن میں آ کے انہوں نے کیا کیا، دے اسٹارٹیڈ ٹیلنگ لائز، جھوٹ بولنے شروع کر دیے. جھوٹ بولنے والا کام بھی وہاں پہ چلتا رہا. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں
جہاں اس نے سوشل سیٹائر کی بات کی ہے، اوورآل سوشل سیٹائر کی کہ پوری سوسائٹی کو طنز کا نشانہ بنایا، وہیں اس نے جیفری چوسر نے جو ہے وہ چرچ کی کرپشن کو بھی اس نے بالکل اس کے کرپشن سے اس نے پردہ اٹھایا، اس نے چرچ کی کرپشن کو اس نے بے نقاب کیا۔ تو جو چرچ تھا اس زمانے کا وہ پروفلیگیسی کا ہاٹ بیڈ بن چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت تک رومن کیتھولک کانسیپٹ ہی صرف چل رہا تھا، آگے وہی پوپ کے معافی نامے بیچنے والی باتیں، اس کے علاوہ چرچ کے لوگ جو ہے وہ اپنی مذہبی ذمہ داریوں کے بجائے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ تو اسی کرپشن کی وجہ سے، یہ کرپشن ہی تھی جس نے اس کو مجبور کیا کہ اس نے ایک ایک چیز ان کی ایکسپوز کی، لیکن ساتھ اس نے دوسری دنیا بھی دکھائی کہ کچھ اگر ہر جگہ پہ نہیں، وہ کمپلیٹلی کسی چیز کے خلاف نہیں تھا، وہ دکھاتا کہ دونوں چیزیں اس سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی، جہاں اچھے لوگ موجود تھے تو وہاں برے بھی موجود تھے۔ چرچ کی کرپشن کے بعد کورٹلی لو کو آپ دیکھیں اور سیکشول ڈیزائر کو، تو یہ چیز بھی جیفری چوسر نے اپنی کتاب پرولوگ کے اندر بھی دکھائی، جب اسکوائر کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ینگ نائٹ کی صورت میں، اس کے اندر وہ ساری کی ساری جو ٹریڈیشنل کورٹلی لور کی ٹریپنگز ہے وہ موجود ہیں، فینسی کلوتھس پہنتا ہے، اپنی اپیرنس کا خیال رکھتا ہے، رائٹس، میوزک، جاؤٹس، ڈانسز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اسکوائر کی صورت میں اس نے بتایا کہ کورٹلی لو اور سیکشول ڈیزائر بھی موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی چیز آگے کینٹربری ٹیلز کے اندر بھی اس نے دکھایا، وائف آف باتھ کی ٹیل، ملر کی ٹیل کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کی اپنی بھی جو اوپننگ ہے، اگر اس کو دیکھیں تو نوبل لو اور کارنل لسٹ دونوں کے اندر موجود ہے۔ Men long to go on pilgrimage both when they feel religious zeal and physical desire، کہ یہ لوگ پلگرمیج پہ اس وقت جاتے ہیں جب ان کو فزیکل ڈیزائر کی ضرورت ہوتی ہے یا مذہبی جو ہے وہ پلگرمیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہی سیکشول ڈیزائر ہے کہ وہ جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو ہماری زبان کے پونڈی پانڈی کرنے، اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ وہاں خواتین بھی آئیں گی، وہاں یہ بھی ہوگا، وہاں وہ بھی ہوگا، یہ بھی وہی چکر ہے۔ یہ لوگ بھی عرس پہ اسی لیے جاتے ہیں۔ جیفری چوسر نے ڈائریکٹلی بتا دیا کہ عرس میں کسی عبادت کے لیے نہیں جاتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیفری چوسر نے جب اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے تو آپ اس میں یہ بات ہی دراصل کہی ہے۔ آپ کے سوال کی سٹرکچر یہی ہوگی، ٹھیک ہے، جواب کی سٹرکچر، تھیم کے بارے میں بات کریں گے، سوشل سیٹائر ان ٹاپک سے بات، ان کے ساتھ آپ ایگزامپلس دیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کمپٹیشن کا کانسیپٹ، مقابلہ، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپس میں مقابلہ۔ اس نے لگا جو دیا وہ جو تھا ہوسٹ، اس نے کہا بھائی جو سنائے گا تو اس کو پھر میں انعام دوں گا۔ اس کمپٹیشن میں آ کے پھر وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے اس کتاب کے اندر یہ تھیمز، خاص طور پہ سوشل سیٹائر کا تھیم اور یہ جو چرچ آف فرینڈشپ اینڈ کمپنی، یہ تھیم زیادہ اس کے اندر زیادہ آبویس ہیں، باقی دو تھیم تھوڑے سے کم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس کوسچن کو ڈیل کرنا ہے۔ اس کے بعد چوسر کا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرٹ آف کریکٹرائزیشن سے ریلیٹڈ۔ اس پہ آپ کے کچھ کوسچنز بھی تھے، اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹائم اینڈ اگین یہ ریپیٹ ہوتا ہے، گھما پھرا کے اس میں کوئی نہ کوئی بات جیفری چوسر نے کی ہوتی ہے جس کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اب اس پہ آپ کے 3 کوسچن سے، پہلا یہ تھا کہ ہاؤ فار would you agree that Chaucer's characters are individuals and types simultaneously۔ دوسرا ہے اس کی جو ٹیکنیک ہے کریکٹرائزیشن کی، وہ ایک کریکٹر سے دوسرے کریکٹر تک مختلف ہوتی ہے۔ تیسرا ہے کرداروں کا جو پیٹرن ہے وہ بریک ڈاؤن کیا، وہ انتشار کا شکار، ایک طریقے سے سب کو نہیں بیان کیا گیا۔ تو یہ وہی بات ہے، اوپر والا جو سوال جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ چاسرز ٹیکنیک آف کریکٹرائزیشن ڈفرز فرام کریکٹر ٹو کریکٹر، بیسیکلی اسی کا یہ میننگ بھی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بریک ڈاؤن آف پیٹرن ان دا کریکٹرز آف پرولوگ۔ اب کریکٹرائزیشن کیا بلا ہے، یہاں سے ہمارا سٹارٹ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ سوال کا جواب لکھنے جاتے ہیں تو پہلے آپ کو اس بارے میں بھی علم ہو کہ یہ کیا چیز ہے، کریکٹرائزیشن کیا ہے، چوسر کی آرٹ آف کریکٹرائزیشن کیا ہے، اور کس طرح وہ بناتا ہے، کس طرح وہ کردار نگاری وہ کرتا ہے۔
میں نے اس کو دو مختلف طریقوں سے اس کوشچن کو ڈیل کیا ہے. ایک طرف ہیئر از گاڈس پلینٹی کے پرسپیکٹیو میں, اور دوسرا میں نے اس کو آرٹ آف کریکٹرائزیشن کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو بتانے کی کوشش کی ہے, تاکہ اگر آپ کو یہ کوشچن کسی طریقے سے بھی گھما کے تو آپ کو علم ہو کہ اس میں کیا ہے. کردار نگاری. ادیب جب کردار بناتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک حقیقت کی دنیا رکھتا ہے, ریئلسٹک ورلڈ رکھتا ہے, کیونکہ ریئلسٹک ورلڈ سے کسی بندے کو اٹھانا ہے اور اس کو کردار دینا ہے تو اسے اسی طرح بولوانا ہے, اسے اسی طرح کی حرکتیں کروانی ہیں. اب چونکہ اتنی جگہوں پہ وہ گھوما پھرا, اس نے مذہب کے لوگ بھی دیکھے, اس نے شیولری کے لوگ بھی دیکھے, اس نے ورکنگ کلاس کے لوگ بھی دیکھے, تو اس نے جس طرح لوگوں کو دیکھا اس نے اسی طرح ان کو بیان کر دیا. سو ایک انیشیل سٹیج میں آ کے آپ دیکھیں کردار بنانا سٹیپ بائی سٹیپ اس نے بنائے, تو اس نے کس طرح بنائے, کیونکہ بنی نوع انسان کی فطرت کو بڑے ہی گہرائی سے اس نے مشاہدہ کیا. ہر کردار کی سائیکی کو یہ جانتا تھا, ٹھیک ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر بہت سے کردار اس نے بنائے اور بڑے زبردست اس نے کردار بنایا. ایک گیلری بن جاتی ہے, پورٹریٹ گیلری. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی جو ہے نا وہ پینٹنگ جو ایگزیبیشن ہے وہاں گئے ہوئے ہیں, اور وہاں گیلری میں تصویریں لگی ہیں. گیلری میں ایک آتی ہے, دوسری تیسری چوتھی, اس طرح تصویروں پہ تصویریں چل رہی ہیں, ون آفٹر انادر. اس طرح وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, وہ کردار, وہ چہرے آپ کے سامنے اس نے اس انداز سے پیش کیے ہیں. تو کس ترتیب سے وہ بیان کرتا ہے, جو آپ نے اوپر کوشچن بھی کیا, آپ کا کوشچن تھا کہ اس کی کریکٹرائزیشن ڈیفر کرتی ہے ایک سے دوسرے کردار کی جانب, تو یہ کس طرح کرتا ہے. جیفری چاسر کے کرداروں کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اگر بنا رہا ہے کردار, اگر کردار نگاری کر رہا ہے تو وہ کیا ٹولز لگاتا ہے یا کیا کام کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ ہر کردار کی اپیرنس کو ڈسکرائب کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے ہر کردار کے بیہیویئر کے بارے میں بتاتا ہے, اس کی بلانگنگز کے کلر تک بتاتا ہے, اس کے ڈریس کی جو سکیچز ہیں وہ بھی ڈرا کرتا ہے, اور وہ ایون اس کی آواز تک کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے. سو اگر یہ چیز دیکھی جائے آوازوں سے, ڈریس سے, جب آپ نے پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز پڑھی تو اس میں آپ کو یہ چیز بڑے کلیئرلی نظر آئی ہوگی کہ یہ سارے کام اس نے کیے ہیں, کہ کون کیا پہنتا ہے, کرلی ہیئر, بولتا کیسے ہے, ٹھیک ہے, وہی رولنگ آئیز والی بات, اس کے سر کی جو کنڈیشن ہے, بالڈ ہیڈ, وہ تصویر دکھانا. اس کے بعد جیفری چاسر اپنے کرداروں کے ذریعے میجر کلاسز کو ڈپکٹ کرتا ہے. یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے. آرٹ آف کریکٹرائزیشن کو آپ کلاسز میں بھی ڈیفائن کر, شیولری کلاس کی صورت میں اس نے کچھ کریکٹر دکھائے, لبرل پروفیشنز کی صورت میں کچھ دکھائے, ٹریڈز اینڈ مرچنٹ, لینڈڈ انٹرسٹ, کننگ کلاس, مڈل کلاس, پروونسز اور ریلیجیس کلاس. اس طرح اس نے کلاسز وائز بھی اس نے لوگ دکھائے ہیں. آپ اس کے کرداروں کو, کہ اس کی کردار نگاری کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے جو کہ کین آبزرور تھا, تو اس نے پھر ایک چیز کو اسی طرح دیکھا. اس نے جیسے ملر کی ناک کے بارے میں بتایا تو کیسی تھی, واز ایز بگ ایز فرنس. نائٹ کے بارے میں اس کی بریوری کے بارے میں بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ پارسن کی کائنڈنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, یعنی کہ بڑے ہی کرداروں کا بڑا گہرا اس نے مشاہدہ کیا. اس نے پارسن کے سمپل کلاتھس کے ذریعے اس کی اسٹریٹ فارورڈ نیچر کو اس نے دکھایا. اس نے اپنے زمانے کی ایک ریئلسٹک امیج ہمارے سامنے رکھ دی. اس کے بعد آگے دیکھیں تو یہ چیز بھی ہے کہ بیلنسڈ آرٹ آف کریکٹرائزیشن ہے. اس نے سارے کرداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا, بیلنسڈ ہے, یعنی کہ ریئلزم اور کریکٹرائزیشن اب سارے کے سارے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے. پارسن جو ہے وہ پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر سب سے اچھا کردار آپ کو ملے گا. وہیں ساتھ ساتھ آپ کو مذہب کے اندر موجود کرپٹ کردار بھی اس نے دکھائے ہیں. جہاں اس نے اچھے دکھائے وہاں اس نے برے بھی دکھائے. اس کے کردار دیر از اے موونگ کریکٹرائزیشن, ٹھیک ہے, پریز وردی کریکٹرائزیشن کے اندر اس کے کردار ایک ہی جگہ پہ کھڑے نہیں ہیں, بلکہ وہ موو کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کہانیاں سنا رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ.
موونگ کریکٹرائزیشن اس نے دکھائی ہے. ایک آرٹسٹ کی طرح اس نے اپنے کرداروں کی اس نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پینٹنگ، جس طرح پینٹر پینٹ کرتا ہے اس طرح بینگ این آرٹسٹ اس نے اس کو پینٹ کیا ہے. اس نے یہاں یاد رکھیے کہ اس نے کوئی ڈیفینیٹ پیٹرن اس نے فالو نہیں کیا، ہر کردار کو اپنے حساب سے اس نے بتایا. کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیپیزڈ انداز میں وہ ڈیٹیلز دے رہا ہے، کبھی وہ ان کے ڈریس کے بارے میں پہلے بتاتا ہے تو کبھی فزیکل اپیرنس کے بارے میں پہلے بتاتا ہے. یعنی کوئی ڈیفینیٹ پیٹرن وہ فالو نہیں کر رہا. یہ نہیں ہے کہ جو بھی کردار آئے گا تو ایک ہی ترتیب سے ساری باتیں آئیں گی. آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی، آپ کو کتاب میں دیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی چیز کہاں پہ لگنی ہے. کسی کی فزیکل اپیرنس پہلے ہے تو کسی کا ڈریس پہلے ہے، کسی کا ڈریس بعد میں تو فزیکل اپیرنس پہلے ہے. سو اس طرح یہ آپس میں چل رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست بات کہ جیفری چوسر نے فوائلز بنائے جب اس نے اپنے کردار بنائے. فائل کیا چیز ہوتی ہے؟ فائل بیسیکلی ایک ایسا کریکٹر ہوتا ہے جو کہ کوالٹیز کنٹراسٹ میں دکھاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کردار کے ٹریٹس کو بیسیکلی ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ اچھا ہے تو یہ برا ہے. یعنی کہ کنٹراسٹنگ کریکٹرز، کنٹراسٹ، اور بعض دفعہ یہ کمپیریزن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فائل کے ذریعے دو کرداروں کے درمیان کنٹراسٹ اینڈ کمپیریزن کیا جاتا ہے. کہانی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس طرح کے کردار بنائے جاتے ہیں. تو کسی کردار کی جو پرٹیکولر جو کوالٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے فائل کا استعمال کیا جاتا ہے. جیفری چوسر کی پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر بھی فائلز کا استعمال کیا گیا. آپ دیکھیں نائٹ اور اسکوائر آپس میں فائل ہیں، تو اسی کے ساتھ پارسن اور منک یہ آپس میں فائل ہیں. پارسن جو ریلیجیس فگر ہے تو اس کے مقابلے یہ دونوں جیسے وہ آپس میں فائل ہیں ایک کلاس سے تعلق، لیکن وہاں شیولری دکھاتے ہوئے اس نے دو مختلف چیزیں دکھا دی. کنٹراسٹنگ کردار اس نے دکھائے. شیولری کے کردار منک اینڈ اسکوائر دونوں کا تعلق شیولری سے ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں. اسی طرح ایکلیزیاسٹک سے پارسن اور منک کا تعلق ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، مذہب کی ذمہ داریوں میں بالکل مختلف ہیں. اسی طرح سمنر اور فرائر، ملر اور ریو، ان کو بھی اس نے کمپیئر کیا آپس میں. یہ اس کی ایک ٹیکنیک تھی، کنٹراسٹ کی ٹیکنیک آپ سمجھیں، یا فائل بنانے کی ٹیکنیک دیکھیں. دونوں طریقے، دونوں ٹیکنیکس اس نے اڈاپٹ کی ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے اس کے دوسرے پرسپیکٹو میں اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہیئر از گاڈس پلینٹی، اور یہ ہمارا اس پہلے ہاف کا آخری ٹاپک ہوگا جس کو ہم ڈسکس کرنے کے بعد اس ویڈیو براڈ کاسٹ کو سٹاپ کریں گے، اور دوسرے ہاف میں ہم اس کا دوسرا حصہ ڈسکس کریں گے. ہیئر از گاڈس پلینٹی جیفری چوسر کی اس کتاب دا پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو جو ہے نا کے اوپر یہ کمنٹ کیا گیا، کرٹک نے کمنٹ کیا. تو کس طرح یہ کہا گیا، کس پیرائے میں یہ بات کی گئی؟ خدا نے جب دنیا پہ انسانوں کو بنایا تو ہر انسان دوسرے انسان سے یکسر مختلف، سیم بھی ہے، سیم فزیکلی سیم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عادات تو اتوار، پسند اور ناپسند کے معاملے میں وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے کہ اس نے ایک گریٹ پینٹر ہونے کے ناطے اس نے ہر تصویر بالکل مختلف بنائی ہے، اور مختلف تصویریں بناتے ہوئے اس نے جو ہے وہ پوری انگلش نیشن کا نقشہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا. اس کے کردار بڑے بریف ہیں، لوسڈ ہیں، کمپریہنسو ہیں، لیکن اس انداز سے بڑے سپرب انداز سے اس نے اپنے کردار پیش کیے. اس نے ان کی فزیونمی سے اپنے کرداروں کو، یعنی فزیکل جو اپیرنس ہے اس کے ذریعے اس نے اپنے کرداروں کو دکھایا کہ کس طرح کے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ سمنر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے جی ہیز فائر ریڈ چیروبم فیس، پمپلز، نیرو آئیز، اسکیبی بلیک بروز. تو اس کے ذریعے اس نے اس کی انر اسپریچول کرپشن کو دکھایا. اسی طرح باقی کرداروں کے بھی فزیکل اپیرنسز اس نے دکھائی ہیں.
وہیں ساتھ ساتھ جیفری چوسر نے ٹائپ اور انڈیویجول کا میتھڈ بھی استعمال کیا. اب ٹائپ اور انڈیویجول کیا ہے؟ ٹائپ یہ ہے کہ ایک شخص، ایک کردار جو ہے وہ ایک کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. انڈیویجول یہ کچھ ایسے ٹریٹ اس نے دکھائے جس سے وہ اپنی ذات کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. مذہب کا نمائندہ ہے تو جہاں وہ کچھ خوبیاں اس کے اندر ایسی ہیں جو کہ سارے مذہب کے نمائندے کے اندر موجود ہیں. لباس کے حساب سے کہ لباس سارے مذہب کے لوگ اس طرح پہنتے ہیں. انڈیویجول کے حساب سے کہ یہ کرپٹ ہے تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کرپٹ ہے تو اپنی اپنی کرپشن اپنے اپنے حساب سے اس نے دکھائے ہیں. شیولری کے اندر بھی دو کردار اگر دیکھے جائیں، نائٹ اور اسکوائر، دونوں جو ہے وہ ایز اے ٹائپ جو ہے نا وہ شیولری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ایز این انڈیویجول ایک جو ہے وہ ماڈرن زمانے کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، دوسرا میڈی ایول ایرا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسی طرح باقی بھی منک کو دیکھا جائے تو یہ اس زمانے کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے کہ جو کہ مذہب کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، نہ ان کو مذہبی کتابیں پڑھنے کا کوئی شوق ہے. تاہم کتے رکھنا، کتوں کے ذریعے شکار کرنا، یہ ضرور ان کا محبوب مشغلہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، اس کے کردار بڑے ریئل اور یونیورسل ہیں. آپ کا یہ ایک ٹاپک بھی، یعنی کہ ایسی چیزیں بھی، یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جیفری چوسر کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی اس کے اندر فریشنس موجود ہے، آج بھی وہ اسی طرح لگتا ہے، تو ایسی ہی کچھ کہانی ہے کہ اس کے کردار یونیورسل ہیں. یونیورسل اپیل ان کے اندر موجود ہے. وار لائک ایلیمنٹس دیکھیں، مذہب کے لوگوں کو دیکھیں، کامرس کے لوگ کو دیکھیں، سیکولر کلرجی، مناسٹک آرڈر، سارے کا سارا دکھایا اس نے. نام بدلے، چہرے بدلے، لیکن چیزیں وہی ہیں. آج بھی وہ کہتا ہے کہ آج بھی جو کلرجی کے لوگ ہیں وہ اسی طرح بہادری اور وہی چیزیں دکھانے کے شوقین ہیں. آج بھی مذہب کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کرپٹ ہیں، جو کہ مذہب کے اوپر اس طرح کاربند نہیں ہیں. اس کے بعد آگے اگر دیکھا جائے تو جیفری چوسر اپنے کرداروں کو ان کے اندر موجود خامیوں کے ذریعے دکھاتا ہے. چرچ کی کرپشن کے ذریعے اس نے فرائر اور منک، کرپشن دکھانے کے لیے فرائر اور منک کا سہارا لیا. تو اس نے ڈاکٹرز کی لالچ دکھانے کے لیے اس نے ڈاکٹر فزیک کے بارے میں بتایا. اسی طرح جو ہے وہ سرجنٹ آف لا کے ذریعے اس نے شیوڈ ہارڈ بوائلڈ، مطلب اس نے جو پروفیشنلز ہیں ان کے بارے میں بتایا. اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ریو اور ملر کی ڈس آنیسٹی کو بھی ٹپیکل انداز میں دکھایا اس نے. پھر ٹریڈیشنل اینیمٹی کو اس نے ریو اور ملر کے تھرو اس نے دکھایا. اس کے بعد آگے دیکھیں تو اس کے اندر آئرنی اور سیٹائر کا ٹول استعمال کر کے جیفری چوسر نے اپنے کرداروں کو اپنے ریڈر کے لیے مزید امپریسو کیا. آئرنی اور سیٹائر کے ٹول خاص طور پہ وائف آف باتھ کے اوپر استعمال ہوئے، سمنر اور پارٹنر کے اوپر استعمال کیے گئے. اس کے علاوہ جو کنٹراسٹ کی ٹیکنیک ہے جس کو میں نے فوائل کی بات کی، وہ بھی اس نے استعمال کی. ایک ڈیٹیچڈ آبزرور کی طرح وہ سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے اور ہر چیز دکھاتا ہے. سائڈ پہ بیٹھتا ہے اور جو کچھ اسے نظر آتا ہے وہ دکھاتا ہوا آگے بڑھتا ہے. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف. اسی انداز سے آپ ان چیزوں کو بیان کریں گے. جب آپ کوشچن لکھتے ہیں، آنسر لکھتے ہیں، آپ یو ہیو گاٹ 45 minutes ٹو رائٹ، یو ہیو گاٹ 25 marks یو ہیو گاٹ ٹو گیٹ. ٹھیک ہے، تو فار دیٹ پرپز یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن یور پوائنٹس جو آپ لکھیں گے، اینڈ دین اسی طرح آپ ایک آؤٹ لائن بنائیں اور اس کے اندر آپ لکھیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا لکھیں گے. ایک پیراگراف میں صرف ایک ہی پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے. ٹاپک سینٹنس کے بعد آپ سپورٹنگ آئیڈیاز لکھیں گے، آپ کمنٹ کریں گے، آپ ٹیکسٹ کوٹ کریں گے، کمنٹ کریں گے، آرگومنٹس دیں گے. ٹھیک ہے، جو بات آپ نے کہا فزیونمی ہے تو کیسے ہے آپ ثبوت لائیں گے، انڈیویجول اینڈ ٹائپ ہے تو کیسے ہیں آپ ثبوت پیش کریں، ریئل اور یونیورسل ہیں تو کیسے ہیں آپ ثبوت پیش کریں. اس طرح آپ اپنے پیراگرافس بنائیں گے. ایک آئیڈیا ایک پیراگراف کے اندر. انٹروڈکشن میں ان سارے آئیڈیاز کے اوپر آپ لاسٹ میں اپنے ٹاپک کو بیسیکلی انٹروڈکشن لکھتے ہوئے آپ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کریں گے، جو آپ کا ٹاپک ہے. جنرل باتیں کرتے ہوئے اسپیسیفک اور ویری اسپیسیفک جو آپ اس ٹاپک کے اندر یعنی کہ اپنے آنسر کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو پیراگراف بنانے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کریں گے.
ایگزام رائٹنگ سکلز میں نے آپ کو بڑی اچھی طرح یہ چیزیں سکھائی ہیں، بتایا ان کے بارے میں. تو اگر کسی نے وہ نہیں اٹینڈ کی تو اس کا میں پھر کچھ نہیں کر سکتا. وہ اگر جوائن کرنا چاہے تو ضرور کانٹیکٹ کرے، وہ پیڈ کلاس ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یعنی کہ اس ٹیکنیک کو آپ اڈاپٹ کریں، اپنے پوائنٹس کو نوٹ کریں، پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہوئے فالو کرتے ہوئے آپ اپنی چیزیں لکھیں. تو مجھے پورا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی انداز سے جب کوشچن اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ ٹاپک سینٹنس بنائیں، تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں، ٹاپک سینٹنس بنائیں، اور کنکلوڈنگ سینٹنس میں آپ اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ری ورک کریں. انٹروڈکٹری پیراگراف میں تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھی، اپنی ڈسکشن کو اوپن کیا، پھر ایک ایک ٹاپک پہ ایک ایک چیز پہ آپ نے ڈسکشن کی، اور اس کے بعد لاسٹ پہ ری ورک کیا، وہی ڈسکشن آپ نے کلوز کر دی. جو چیز لکھنی ہے اس کے اگر کوئی ٹیکسٹ کوٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کامنٹ کرنا ہے، تبصرہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے کیوں لکھی. سمپلی ٹیکسٹ نہیں کوٹ کرنی، پہلے ماحول بنانا ہے اور اس کے بعد چیزوں کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے کوشچن کو اٹیمپٹ کرنے کا. پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے بعد مزید حلوہ یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے جا کے امتحان دے دوں. یہ کام میرے لیے مشکل ہے کہ میں برقع پہن کے جاؤں اور امتحان دوں. ٹھیک ہے، تو کائنات مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آگے ہوئی کافی حد تک. اور یہ ماہم کو کسی طرح جگائیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. شی از ایبسینٹ ٹوڈے، شی از ایبسینٹ. تو اس کو آپ ضرور بتائیے گا کہ وہ کلاسز اٹینڈ کرے، یہ چیزیں ضرور اٹینڈ کرے. ٹھیک ہے، تو اویلیبل رہنا ہے. تھوڑی دیر تک انشاءاللہ میں دوبارہ براڈ کاسٹ پہ آتا ہوں اور پھر ہم اس کا باقی حصہ ڈسکس کریں گے.